MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। ईरान की जानिब से फौरी इक़दाम न करने पर जवाबी कार्रवाई की गई। दफ्तर खारिजा इस्लामाबाद में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि आज सुबह ईरान के सूबे सिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर कार्रवाई की। इंटेलिजेंस ऑपरेशन में मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। ईरान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। अमेरिका की पाकिस्तान में हमले की शदीद मज़म्मत। अमेरिकी महकमा खारिजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने पाकिस्तान की हदूद में ईरान के हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि तेहरान ने 3 हमसाया ममालिक की खुद मुख्तार सरहदों की खिलाफ वर्जी की। मैथ्यू मिलर ने मज़ीद कहा कि ईरान खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। उसकी वजह से अमरीकी फ़ौज इराक़ में मौजूद है। ईरान अपने मुल्क में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का दावेदार है। कोशिश करनी चाहिए कि ईरान से ताल्लुकात मज़ीद ख़राब न हो। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारे दौर में ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब और ईरान तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा का कहना था कि दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान और ईरान को मुश्तरका हिकमत अमली बनानी चाहिए। पाकिस्तान और ईरान में बलोच अलहदगी पसंद तहरीक चल रही है। साबिक वज़ीर फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फवाद चौधरी के खिलाफ जहलम में तरक्याती मनसूबों में खुर्द-बुर्द केस की समाअत की। साबिक वज़ीर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया गया। फवाद चौधरी के वकील ने उनके लिए जेल में B क्लास सहूलियात की इस्तदा करते हुए ज़मानत बाद इस गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की। 9 मुकदमात शेख रशीद की दरख्वास्त ज़मानत पर पुलिस रिकॉर्ड समेत तलब। उन्होंने दरख्वास्त ज़मानत बाद इस गिरफ्तारी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में दायर की। शेख रशीद की जानिब से दरख्वास्त वकील सरदार शहबाज के तवस्सुत से दायर की गई, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि शेख रशीद मुकदमे में नामज़द नहीं। उन्हें 9 मई के बाद से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 63,000 पॉइंट से नीचे आ गया। शदीद मंदी के बाद स्टॉक मार्केट 63,000 पॉइंट्स की सतह से नीचे आ गई। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 893 पॉइंट्स की कमी देखने में आई, जिसके साथ 100 इंडेक्स 62,674 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफ़गानियों की तादाद 4,70,000 से मुतजाविज़। मज़ीद 851 गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। वापस जाने वालों में 267 मर्द, 168 ख़वातीन और 416 बच्चे शामिल हैं। अफ़गानिस्तान रवानगी के लिए 74 गाड़ियों में 104 ख़ानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई। धुंध के बाइस हद निगाह इंतहाई कम। फ़्लाइट शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर है। इसी तरह लाहौर से कराची जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ 2 घंटे ताख़ीर का शिकार, जबकि लाहौर से दुबई जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ 7 घंटे 40 मिनट ताख़ीर से रवाना होगी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक वज़ीर फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फवाद चौधरी के खिलाफ जहलम में तरक्याती मनसूबों में खुर्द-बुर्द केस की समाअत की। साबिक वज़ीर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया गया। फवाद चौधरी के वकील ने उनके लिए जेल में B क्लास सहूलियात की इस्तदा करते हुए ज़मानत बाद इस गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने साबिक वज़ीर फवाद चौधरी की B क्लास की सहूलियात के हवाले से दरख्वास्त मंजूर करते हुए
انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دیا گیا۔ جوڈیشل کمپلیکس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری کا کہنا تھا کہ ایران والے واقعے پر ساری قوم کو افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب الیکشن اور ذاتی ایشوز پیچھے رہ گئے، اس معاملے پر پوری قوم کو اکٹھے ہونا چاہیے اور ہم اکٹھے ہیں۔ ایران کی جانب سے فوری اقدام نہ کرنے پر جوابی کارروائی کی گئی۔ دفتر خارجہ اسلام آباد میں پریس بریفنگ کے دوران ممتاز زہرا بلوچ نے کہا، آج صبح ایران کے صوبے سیستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کارروائی کی۔ انٹیلیجنس آپریشن میں متعدد دہشت گرد مارے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی جانب سے فوری اقدام نہ کرنے پر جوابی کارروائی کی۔ دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بنیاد پر مبنی آپریشن کا نام مرگ بر سر مچار تھا۔ پاکستان نے انتہائی منظم اور مہارت سے دہشت گرد اہداف کو نشانہ بنایا۔ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا کہ ایران کی سلامتی اور خود مختاری کا مکمل احترام کرتے ہیں۔ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کی مکمل پاسداری کرتا ہے۔ ایران ہمارا پڑوسی برادر ملک ہے۔ پاکستان تمام ممالک سے بہترین تعلقات کا خواہش مند ہے۔ پاکستان کی سلامتی اور قومی مفاد پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ 9 مئی مقدمات شیخ رشید کی درخواست ضمانت پر پولیس ریکارڈ سمیت طلب۔ انہوں نے درخواست ضمانت بعد از گرفتاری انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں دائر کی۔ شیخ رشید کی جانب سے درخواست وکیل سردار شہباز کے توسط سے دائر کی گئی، جس میں موقف اپنایا گیا کہ شیخ رشید مقدمے میں نامزد نہیں، انہیں 9 مئی کے بعد سے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب عدالت نے شیخ رشید کی درخواست ضمانت پر پولیس کو 20 جنوری کو ریکارڈ سمیت طلب کیا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں پولیس تحفظ مرکز ٹوبہ سال 2023 کے دوران ٹرانسجینڈرز، ڈسیبل بچوں، جنسی تشدد کا شکار خواتین، بچوں اور ضرورت مند افراد کی فلاح و بہبود کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم، صحت، نفسیاتی اور قانونی معاونت کے لیے بھی سرگرم پولیس تحفظ مرکز پر ٹرانسجینڈر اور خصوصی افراد کی فوری داد رسی کے ساتھ دیگر سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں، جن میں FIR کی کاپی، رپورٹ گمشدگی، اندراج کرایہ داران، گاڑیوں کی تصدیق، پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ، ڈرائیونگ لائسنس شامل ہیں۔ پاک کمیونٹی جدہ کی ہر دل عزیز شخصیت شگفتہ مناف، جنہوں نے ٹیلنٹ سپورٹ کے نام سے ایک ایونٹ کا انعقاد کیا، جس میں تمام مکاتب فکر کے لاتعداد لوگ ایک چھت تلے نظر آئے۔ سعودی عرب کی معروف شخصیت شگفتہ مناف نے ایک رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا، جس میں لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ نظامت کے فرائض فائزہ شیخ اور نسیم سحر نے ادا کیے۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی ڈاکٹر آفتاب خان، ڈاکٹر سید مسعود، ڈاکٹر انعم تنویر، ڈاکٹر یوگی وہاب اور زاہدہ بھنڈ تھی۔ اس تقریب میں وہ خواتین جو کسی نہ کسی چیز میں مہارت رکھتی ہیں، ان کے ٹیلنٹ کو سب کے سامنے لانے کے لیے اس ایونٹ کا انعقاد کیا گیا، جن میں شہیر دیشمکھ، عبدالماجد فرید، سیما فرید، عبدالعزیز فرید، شارق فرید، آمنہ فرید، نازنین، ایاز، سائرہ، صفیہ، یسریٰ، سحر، سائمہ، عرفان، سونیا، صوبیہ، باسل، مریم شامل تھی۔ شگفتہ مناف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ میری ہمیشہ سے یہی کوشش رہی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ہنر کو ڈھونڈ کر سب کے سامنے لاؤں، اسی لیے میں نے ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جس کے ذریعے وہ اپنے ہنر کو سب کے سامنے لا سکیں اور خود اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ تقریب کا اختتام پاکستان سعودیہ کی سلامتی کی دعا سے کیا گیا۔ الیکشن 2024 کا شیڈیول جاری ہونے کے بعد ملک بھر کی طرح جہلم میں بھی الیکشن کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ تمام جماعتوں کے امیدواروں نے اپنے اپنے حلقوں میں کمپین شروع کی۔ جہلم میں نون لیگ کے رہنما چودھری یوسف اقبال نمبردار نے اس سلسلے میں میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ اس بارے میں انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے جی آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کی آمد ہے اور الحمدللہ جہلم نون لیگ کا گڑھ ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ لاسٹ الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ بھی سب کو پتہ ہے، اور انشاءاللہ اس دفعہ ہم پورا ثابت کریں گے کہ جہلم نون لیگ کا گڑھ ہے۔ یہ جو جہلم ہے یہ میاں صاحب کا ہے، اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی میاں صاحب کا ہوگا، اللہ نے چاہا تو۔ بات رہی ٹکٹوں کی، تو وہ انشاءاللہ جو ہماری جماعت فیصلہ کرے گی ہم سب اس کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ بہترین اور اچھا فیصلہ ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پہ بات رہی کہ جہلم کیا پورے ملک کے ترقیاتی کاموں کی، تو جتنے بھی کام ہوئے آج تک آپ سب کو یہاں ہے بالکل کہ وہ میاں صاحب نے آج تک کروائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بات رہی جہلم کی، تو پچھلے 5 سالوں میں جہلم کے ساتھ جو
برا سلوک ہوا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے. اور انشاءاللہ ابھی آنے والے نون لیگ کی حکومت ہے, انشاءاللہ میاں صاحب آئیں گے تو جتنے کام التوا پڑے ہوئے ہیں سارے ہوں گے انشاءاللہ, پورے زور و شور سے ہوں گے, اور انشاءاللہ پورا ملک ترقی کرے گا, حالی جیلم نہیں, کیونکہ میاں صاحب کا ویژن یہ ہے کہ پاکستان کو ترقی کی راہوں پہ لے کے جانا. آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں, یہ نہیں حالی باتوں سے نہیں ہیں, یہ مثال موجود ہے پورے پاکستان میں, چاہے وہ موٹر وے کی شکل میں ہو, یا ایٹم بم کی شکل میں ہو, ایئرپورٹس کی شکل میں ہو, کاروبار کی شکل میں, معیشت کی شکل میں ہو, کسی شکل میں بھی ہوں. تو آج تک جتنی ترقی کی ہے میاں صاحب کے دور میں پاکستان نے, شاید ہے کہ کوئی نہ مانے تو علیحدہ بات ہے, اتنی ترقی کسی دور میں بھی نہیں ہوئی. اور انشاءاللہ آنے والے سالوں میں بھی پاکستان ایک مثالی ملک بنے گا, اور میاں صاحب انشاءاللہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے. جہانیہ میں میونسپل کمیٹی کے زیر ملکیتی تقریباً 800 دکانات کی جبرن نیلامی اور کرائے میں بے پناہ اضافے پر تاجران مایوس اور سراپا احتجاج ہیں. تاجر برادری سے اظہار یکجہتی کے لیے امیدوار ایم پی اے تحریک لبیک مہر عالمگیر, سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک رام محمد یعقوب اور دیگر کے ہمراہ پریس کانفرنس بھی کی گئی. تحریک لبیک پی پی 210 کی جانب سے ہم انجمن تاجران کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہر فارم پہ ان کے پیش رہیں گے, اور حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ جہانیہ میں جو تاجران کا جو مسئلہ درینہ مسئلہ بنا ہوا ہے اس کو اسلوبی اس کو جو ہے حل کریں, اس کو بجائے سیاست کا رنگ نہ دیں. یہ سیاست کی وجہ سے جو ہمیں نقصان ہو رہا ہے تاجران کو, یہ بند کیا جائے, اور ان کا جو جائز حق بنتا ہے کہ جس طرح ہر سال 10% یا 15% ہوتا ہے اس حساب سے یہ کرائے لاگو کیے جائیں اور نیلامی کو فی الفور روکا جائے. تو حکومت وقت تاجران کو سپورٹ کرنے کی بجائے ان پہ ظلم کر رہی ہے. پہلے بھی کاروبار جو ہے نا آپ کے سامنے بالکل ہی ٹھپ ہوئے پڑے ہیں, تو بیچاروں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے MM5. MM5 نیوز, جانیے مثبت, سوچیے مثبت.